Assalamu alaikum. Welcome to lecture 10 in our CS 201 course Introduction to Programming. पिछली दफ़ा हमने functions की बात की और functions जो है ना, as you will learn and you probably already have learned a little bit, are the bread and butter of a C programmer. यानी हर जगह पे ये इस्तेमाल होते हैं and we shall become very very expert at writing our own functions and using functions. Nonetheless, इस वक्त मैं आपको थोड़ा सा reiterate करना चाहता हूँ एक चीज़ का. ये कोर्स जो है ये है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग. इट इज़ नॉट इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन सी. सो प्लीज़ बी अवेयर दैट व्हेन आई ट्राई टू गिव यू सम कॉन्सेप्ट्स, वो फंडामेंटल्स की रेंज में आनी चाहिए एंड यू शुड ट्राई टू कंसिडर कि ये बात जो है ये दूसरी लैंग्वेजेस में भी अप्लाई हो सकती है, सिर्फ सी तक महदूद नहीं है. सो फंक्शंस का कॉन्सेप्ट और नाम आ जाएंगे. अब जावा में जाएंगे वहाँ पे मेथड्स का नाम आना शुरू हो जाएगा. विंडोज प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो मैसेजेस का नाम आना शुरू हो जाएगा. दे मे बी डिफरेंट नेम्स बट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिमेन द सेम. टॉप डाउन डिजाइन, you'll never go wrong with it. Structured programming, well, अभी आप कहेंगे जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ रही है. Yes, but you will still use the concepts of structured programming in writing a little method inside an object. आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन बी अवेयर कि डोंट थिंक कि जी आपको सिर्फ सी पढ़ाई जा रही है, आपको प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल्स पढ़ाए जा रहे हैं. हैविंग सेड दैट, लेट्स मूव ऑन एंड सी कि जी आज हमने किन किन चीज़ों की बात करनी है. पहले तो मैं कुछ बात करूंगा हेडर फाइल्स की. देन वी विल गो ऑन एंड टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ वेरिएबल्स. देन वी विल कम बैक टू फंक्शंस अगेन एंड वी विल कंप्लीट आवर डिस्कशन और रादर कंटिन्यू आवर डिस्कशन on call by value and call by reference. So let us start with header files. देखें, आप ऑलरेडी एक हेडर फाइल इस्तेमाल करते आए हैं डे 0 से, और शायद आपको इल्म भी हो गया हो, जो हम मेन प्रोग्राम से सबसे पहले लिखते थे sharp include iostream.h. तो iostream.h जो थी वो हेडर फाइल थी, और .h से आपको आइडिया भी हो गया होगा ये हेडर फाइल है, दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ द फाइल नेम. हेडर फाइल्स क्यों हम इस्तेमाल करते हैं? लास्ट टाइम आई स्पोक अ लिटिल बिट अबाउट फंक्शन प्रोटोटाइप्स. ठीक है कि जी एक डेक्लेरेशन होती है, एक डेफिनेशन होती है. डेक्लेरेशन का दूसरा नाम जो है वो प्रोटोटाइप हो सकता है, कहा जा सकता है उसको. नॉर्मली अगर हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं और उनको हम किसी और प्रोग्राम में या किसी और फंक्शन में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक ही तरीका रह जाता है कि जी पहले उस फंक्शन की बॉडी या डेफिनेशन से पहले सारे फंक्शंस के प्रोटोटाइप्स लिस्ट कर दें और फिर फंक्शन के अंदर उसको इस्तेमाल करें. एंड वी डू दैट अगेन एंड अगेन एंड वी डू दैट विद मेनी फंक्शंस. मे बी यू गॉट अ कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम, उसके अंदर कई दफ़ा आपको ये करना पड़ रहा होता है. वुडंट इट बी सिंपलर अगर हम वो सारी फंक्शन प्रोटोटाइप्स कहीं एक जगह पे रख देते और यहाँ पे कोई एक छोटी सी बात कह देते कि जी ये वाली फाइल है जिसमें सारे प्रोटोटाइप्स पड़े हुए और उनको वहाँ से लेके इस्तेमाल कर लो. That is the basic concept of a header file. So what we can do is make our own header files, which is a simple text file with a .h extension. That is usually the extension. कोई लाजमी नहीं है, but in rules of good practice, okay, हम उनको .h extension दे देते हैं और उसके अंदर हम अपने function prototypes लिख देते हैं. And you will recall the prototype is just that: return value, function name, and an argument list. And the argument list also has the data types in it, and that is it. ठीक है ना, each line ended by a semicolon and you've got a header file and you've got a prototype list in that header file. उसको आप इसी डायरेक्टिव के साथ sharp include के साथ आप अपने प्रोग्राम में लिख सकते हैं, and that will then be like the declaration of the function as if आपने उस प्रोग्राम या उस फंक्शन से पहले आपने खुद लिखा होता explicitly वो जो प्रोटोटाइप्स थी. But function prototypes are not the only thing that can be put into a header file. Again, if you remember last time हमने एक area of a circle का प्रोग्राम लिखा था. उसमें हमने पाई की वैल्यू भी इस्तेमाल की थी और पाई की वैल्यू इस्तेमाल करते हुए मैंने वहाँ पे लिख दिया हुआ था 3.1415 whatever. ठीक है, ये जो है things which are considered as universal constants or even as constants within our domain of operations. इट वुड बी नाइस अगर उनको भी कोई मीनिंगफुल नाम दे दिए जाएं, और इसके भी दो फायदे हैं. आप देखें प्रोग्राम के अंदर तो मैं कर सकता था, आई कुड हैव डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल ऑफ टाइप डबल
اور اس کو نام دے دیتا پائی پی آئی, اور پھر پی آئی ایکول ٹو 3.141592 اور وٹ ایور آئی وانٹ وہ لکھ کے بعد میں ہر کیلکولیشن کے اندر میں پی آئی لکھتا جاتا. اس سے بہتر یہ ہے کہ جی ہم کسی ہیڈر فائل میں اس قسم کے کانسٹنٹ کی ویلیو پری ڈیفائن کر چھوڑیں ونس اینڈ فار آل, اینڈ دین simply by including the header file in our program, that value is defined and it has a name, again a meaningful name, pi, اور وہ ہم اپنی calculations میں استعمال کریں گے without seeing the horrendous number 3 point blah blah blah. ٹھیک ہے, so we don't want to do that, we want to give some meaningful names to constants. وہ constants بھی ہم header file کے اندر define کر سکتے ہیں. header files کے اندر کچھ اور پری پروسیسر ڈائریکٹیوز ہوتے ہیں, لیکن اٹس ٹو ارلی ٹو ٹاک اباؤٹ دوز فار دا مومنٹ, بٹ ایک بتاتا چلوں, وہ ہے شارپ ڈیفائن. سو بائی یوزنگ دا شارپ سمبل اینڈ دا کی ورڈ ڈیفائن DIFINE, اس کے بعد ہم نام لکھتے ہیں, سو ان دس کیس پائی PI, اور پھر اسپیس دے کے اس کی ویلیو لکھ دیتے ہیں. واٹ دس ڈز از, اٹ ڈز اے فنی تھنگ, اٹس ناٹ ریئلی کریٹنگ اے ویریبل. It is associating a name with a value, and the name can then be used inside a program exactly like a variable. Why it is not a variable? You cannot use it on the left hand side of any assignment. So once it's defined, it's defined. اور basically یہ ایک شارٹ ہینڈ کا طریقہ ہے. What happens is کہ آپ نے پائی کی ویلیو ڈیفائن کے ساتھ ڈیفائن کر دی, اور پھر پی آئی جو سمبل ہے اس کو اپنے پروگرام میں استعمال کرنا شروع کر دیا. جب پروگرام لکھ کے آپ کمپائلر کو ہینڈ اوور کریں گے تو واٹ اٹ ڈز از, جہاں جہاں اس کو پی آئی ملتا ہے وہاں پہ اس کی جو ایکچوئل نیومیرک ویلیو ہے اور واٹ ایور ویلیو یو اسائن ٹو اٹ, وہ وہاں پہ ریپلیس کر کے اس کو کمپائل کرتا ہے. سو ایکچولی کمپائلیشن وغیرہ کے اندر پائی وغیرہ بھول جاتے ہیں, اس میں ویلیوز آ جاتی ہیں اور ان کا ایکچوئل استعمال شروع ہو جاتا ہے. فار اس ایز ہیومن بینگس اٹ بیکمز ویری ریڈیبل ان اے پروگرام ٹو سی دا سمبل پائی. Add to that the fact کہ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں use meaningful names for variables. So if you see a line which says something is equal to pi times radius, it's obvious کہ جی pi r squared calculate کیا جا رہا ہے. If you see inside a program something like 2 times pi times radius, you know کہ یہ کسی circle کی circumference calculate کی جا رہی ہے. Notice یہاں پہ میں نے 2 استعمال کیا ہے circumference میں, کیونکہ 2 pi r ہم استعمال کرتے ہیں. ڈونٹ گو اوور بورڈ, اتنی زیادتی نہیں کرنی کہ جی اب 2 کو ہم ڈیفائن کرنے چل پڑیں. 2 از اے کانسٹنٹ بٹ اٹ از یوزڈ ان دس پرٹیکولر ایکسپریشن ان دس فارمولا. پائی آن دا ادر ہینڈ اس کی لیول ایک اور ہے, وہ ایک یونیورسل کانسٹنٹ ہے, تو اس کے لیے شارپ ڈیفائن کرنا از انٹیلیجنٹ اینڈ گڈ. اب ہم تھوڑی سی بات آگے چلاتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں اسکوپ آف آئیڈینٹیفائرز کی. نوٹس کریں کہ میں نے ویریبل کا لفظ نہیں استعمال کیا, میں نے آئیڈینٹیفائر کہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آئیڈینٹیفائرز مینس اینی نیمز دیٹ دا یوزر کریٹس ان سائڈ ہز اور ہر پروگرام. نیمز کس کس چیز کے ہو سکتے ہیں؟ ویل اوبیسلی ویریبلز از ون, بٹ فنکشنز بھی جو ہیں وہ بھی نام ہیں ان کے, سو دے آر آلسو آئیڈینٹیفائرز. اس کے علاوہ سی میں لیبلز بھی ہوتے ہیں, وہ بھی آئیڈینٹیفائرز ہیں. سو وی ول ٹاک اباؤٹ دا اسکوپ آف آئیڈینٹیفائرز. When we talk scope, what are we talking about? ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ کوئی ویریبل یا کوئی فنکشن یا کوئی چیز جو آئیڈینٹیفائر کے ساتھ ایسوسیٹ ہم کرتے ہیں, وہ جب بھی ڈکلیئر کی جاتی ہے وہ نظر کہاں کہاں آ سکتی ہے. دس از این امپورٹنٹ کانسیپٹ ٹو انڈرسٹینڈ. دیکھیں ہم نے ایک فنکشن لکھا, اس کے اندر ہم نے لکھ دیا انٹ آئی. یہ آئی جو ہے اس فنکشن کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کے اندر جو بھی کمپیوٹیشن کرنی ہے آئی کو استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن اس فنکشن سے ہٹ کے ہم دوسرا فنکشن لکھتے ہیں اور اس میں ہم کہتے ہیں کہ جی آئی استعمال ہو جائے, تو سوری, وہ آئی تو اس فنکشن کو بلانگ کرتا تھا, اس فنکشن میں سے وہ نظر نہیں آئے گا. سو اٹ از ناٹ ویزیبل ٹو اینی ادر فنکشن. دیٹ آئی از لوکل ٹو دا پریویس فنکشن جس میں وہ ڈکلیئر کیا گیا تھا. اس فنکشن میں اگر استعمال کرنا ہے تو یا تو کسی میکینزم سے اس کی ویلیو ادھر پاس کی جائے, اور یا اگر ویلیو نہیں پاس کرنی اور سمپلی آپ کو ایک ویریبل چاہیے تو یہاں پھر سے اس کو ڈکلیئر کریں. سو آل دا فنکشنز یو رائٹ کین ہیو این انٹ آئی اینڈ دیر از نو پرابلم. ہاں, اگر کسی فنکشن میں آپ نے آئی ایز این انٹیجر ڈکلیئر کر دیا ہے تو دوبارہ اس کو کر سکتے ہیں کہ نہیں.
we'll worry about that in the next little item that we come to, which is the scope inside a function. جب ہم نے پہلی اسکوپنگ کی, ہم نے کہا ایک ویریبل ڈکلیئر کیا ہے انسائڈ اے فنکشن, اور میں نے کہا کہ وہ فنکشن کے اندر نظر آتا ہے. اس کو تھوڑا سا ڈیفینیشن کو ایکسپینڈ کر لیں. دیکھیں فنکشن کی باڈی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے کرلی بریسز سے اور اینڈ ہوتی ہے کرلی بریسز کے ساتھ. یہ جو ہے دیٹس دا باڈی آف دا فنکشن, اور میں نے ارلیئر آپ کو بتایا تھا کہ بریسز جو ہیں وہ کوڈ کے بلاک کو انکیپسولیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. So function کی body is also a block of code. Nonetheless, inside the function there can be another block of code. So you can have another set of curly braces. While statement آ گئی تو while کا اپنا block آ جائے گا, for آ گئی اس کا اپنا block آ جائے گا, یا simply stand alone block بھی آ سکتا ہے. You can just write braces and enclose a block of code in it. اگر کسی بھی statement block which is enclosed by curly braces, اگر اس کے اندر آپ ایک اور ویریبل ڈکلیئر کر دیں تو وہ اس بلاک کے لیے لوکل ویریبل بن جاتا ہے, وہ اس بلاک سے باہر نظر نہیں آتا. سو اف یو ہیو اے ویریبل دیٹ از ڈکلیئرڈ, نا بی کیئرفل, وی ایم ناٹ سیئنگ یوزڈ, آئی مین ڈکلیئرڈ. سو اگر ہم نے کرلی بریسز کے اندر انٹ آئی لکھ دیا تو وہ ان کرلی بریسز کے اندر نظر آئے گا, ان سے باہر نظر نہیں آئے گا. سو ان اے وے دس ڈیفینیشن از مور پراپر because it applies to the function itself. اس پہ بھی curly braces لگے ہوئے. When we talk about scope, we're talking of the visibility. So this particular variable جو کہ block کے اندر define کیا ہوا ہے, اس کی visibility is within the block, its scope is within that block. The variable that is defined within the function has a scope which is function wide. If you insist and you say کہ جی ہم نے function کے اندر داخل ہوتے ہی ہم نے int i لکھا, اور پھر آگے چلے ایک اور بلاک ڈیفائن کیا, اس کے اندر پھر انٹ آئی لکھ دیا, تو از دیٹ اے پرابلم, از دیٹ اے سنٹیکس ایرر؟ دا آنسر از نو, اٹ از ناٹ اے سنٹیکس ایرر, کیونکہ ہم C++ بھی استعمال کر رہے ہیں. یو کین ڈکلیئر فنکشن اور رادر ویریبلس اینی ویئر یو وانٹ. ہوگا کیا کہ جو بلاک کے اندر آئی ڈکلیئر آپ نے کیا ہے وہ بلاک کے اندر نظر آئے گا, جو باہر والا آئی ہے وہ نظر نہیں آئے گا, یعنی اٹ از ہڈن. Okay, now it tends to get a little confusing, and therefore I do not recommend this use of creating variables with the same names inside blocks, inside a bigger function or inside a bigger block. You should try to use separate variable names so that there is no confusion. Reuse of a variable is very valid. اوپر int i declare کریں, اس کو اس لوپ میں بھی استعمال کریں, اس میں بھی کریں, اس میں بھی کریں, no problem. بٹ ہر دفعہ انٹ آئی یا آئی کو ری ڈکلیئر کرنا از بیڈ پریکٹس. وہ آپ کو کنفیوژن ہو جائے گی کہ جی اس وقت یہاں پہ کوڈ میں جو آئی استعمال ہو رہا ہے یہ وہ والا ہے جو فنکشن لیول پہ ڈکلیئر کیا تھا, یا وہ والا ہے جو بلاک لیول پہ ڈکلیئر کیا تھا. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. یہ تو ہو گئی فنکشن اور بلاکس کی اسکوپ. کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ اسی مشہور زمانہ انٹ آئی کو ڈکلیئر کیا جائے تاکہ ہمارے سارے فنکشنز کے اندر وہ نظر آتا رہے؟ سوچیں, آلریڈی ہم نے ایک کام یہ کر چکے ہیں. کیا کیا؟ ہم نے ایک فنکشن پروٹوٹائپ تو لکھی تھی نا, جس کو ہم نے کہا فنکشن ڈیکلریشن, اور وہ مین سے باہر رکھ دی یا کالنگ پروگرام سے باہر رکھ دی. جب باہر رکھی تو اٹ از آؤٹ سائڈ آف اینی فنکشن. دا سیم تھنگ اپلائز ٹو دا ڈیکلریشن آف ویریبلس. یو کین ڈکلیئر ویریبلس آؤٹ سائڈ آف اینی فنکشن, ان وچ کیس دے آر ایکسیسیبل اینڈ ویزیبل inside all functions in that file. Okay, اب میں نے نیا لفظ استعمال کر لیا, میں نے اب فائل کا لفظ استعمال کر لیا. within that file which is the source code file جو آپ کی .c یا .cpp کر کے آپ سیو کر رہے ہیں ڈسک کے اوپر, اس کے اندر کئی فنکشنز اور پروگرامز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایک مین ہوگا, وہ لازمی ہے کہ جی مین کے 2 دفعہ نہیں ہو سکتا. سو کم از کم ایک مین ہوگا اور پھر باقی فنکشنز ہوں گے. اگر آپ کو کوئی ایسا ویریبل چاہیے جو کہ ایکسیسیبل ہو سارے فنکشن سے, تو آپ اس کو باہر لکھ دیتے ہیں. جہاں ہم نے شاپ انکلوڈ iostream.h لکھا تھا, اس کے ساتھ آپ لکھتے نیچے انٹ آئی سیمی کولن. اب یہ آئی ہر فنکشن کے اندر ویزیبل ہوگا انکلوڈنگ مین جو اس فائل میں پڑا ہوا ہے. اس کا ہم کہہ دیتے ہیں یہ فائل اسکوپ ہے یا گلوبل اسکوپ ہے. اٹ بیکمز اے گلوبل ویریبل, اٹس اویلیبل فرام ایوری ویئر. گلوبل ویریبلس کے یوزز بھی ہیں. یو کین تھنک آف سم کہ جی ایک
ویریبل ہونا چاہیے جو کہ گلوبل ہے, ہم اس کو استعمال کریں اور جہاں پہ بھی جائیں اس کی ویلیو ہمیں مل جائے. لیکن اس کے ڈینجرز بھی ہیں, بیکاز یو مائٹ بائی مسٹیک تھنک دیٹ اٹس اے لوکل ویریبل, اس کو آئی کو استعمال کر لو, کچھ نہیں ہوتا. پتا چلے گا کہ جی وہ جو فنکشن آئی کو واپس ریفر کر رہا تھا اس کے لیے ایک ویلیو بدل چکی ہے, اینڈ یو ہیو اے پرابلم. یو ول ہیو اے لاجیکل ایرر, یو وونٹ ہیو اے سنٹیکس ایرر, یور لاجک کین گو رانگ. So the moral of the story here is that you should try to minimize the use of global variables. Okay? You should try to use local variables as far as possible. اور یہ جو ہے یہ بیک ٹو دا فلاسفی آف انکیپسولیشن اینڈ ڈیٹا ہائڈنگ کی طرف چلا جاتا ہے کہ جی لوکلی کوئی چیز ڈکلیئر کرو, وہاں استعمال کرو, جب وہاں سے نکلے تو چیز فارغ. سو وی ہیو ٹو وری اباؤٹ دا ویزیبلٹی آف آئیڈینٹیفائرز. دیر از اے گلوبل اسکوپ. Anything identified or declared outside of any function is visible to all functions in that file and can be used. There's a function level scope. Function کے اندر اپنے ویریبل ڈکلیئر کر دیا تو وہ پورے فنکشن کے اندر استعمال ہو سکتا ہے. There's a block level scope. بلاک کے اندر فنکشن یا انٹیجر یا کوئی اور ویریبل ڈکلیئر کر دیا, وہ بلاک کے اندر استعمال ہو جاتا ہے. آپ اپنی کتاب میں دیکھیں گے بہت سارے اگزامپلس ہیں جہاں پہ وہ لکھا ہوتا ہے اس طرح کی چیز کہ جی فار انٹ آئی اکول ٹو 0, آئی لیس دین سم تھنگ, ڈو سم تھنگ ایلس. یہ ان اے وے از بلاک لیول اسکوپ. یہ فار اسٹیٹمنٹ کے اندر انٹ آئی ڈکلیئر ہو رہا ہے, اور یہ جیسے ہی فار ختم ہوگی آئی نو لانگر ایگزسٹ, اٹ از ناٹ ویزیبل, اٹ از ناٹ اویلیبل. اگین اٹس اے میٹر آف پروگرامنگ اسٹائل whether you adopt this for blocks or you keep it outside. My own preference is I would like to have the declaration very clear and visible, and then I would want to use that variable. I don't want to confuse an issue کہ جی باہر بھی کوئی آئی ہے, یہاں پہ کوئی اور آئی ہے, کہیں اور ہے. I want to make things very easy for myself. I want to know کہ میں نے ڈکلیئر کیا کیا ہوا ہے اور پھر اس کو میں استعمال کہاں کہاں کر رہا ہوں. Let us take a look at a very simple example of global scope. ہم یہ آئی انٹیجر ہمارا فیمس آئی اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں آؤٹ سائڈ آف دا مین فنکشن. سو آئی اسٹریم کے بعد جو لائن ہے وہاں ہم کہہ دیتے ہیں انٹ آئی. مین کے اندر آتے ہیں اور پہلے ہم اس کو کوئی ویلیو اسائن کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں آئی از اکول ٹو 10 اور سی آؤٹ کے ساتھ ہم اس کی ویلیو پرنٹ کر دیتے ہیں اسکرین پہ. ساتھ ہم بتا دیتے ہیں کہاں سے پرنٹ ہو رہی ہے. ہم کہتے ہیں ود ان مین آئی از اکول ٹو اور آئی کی ویلیو, سو 10 ول بی پرنٹڈ آن دا اسکرین. اس کے بعد وی گو اینڈ وی ٹرائی ٹو کال اے فنکشن. ٹھیک ہے نا, فنکشن لیٹس سے فار دس سمپل ایگزامپل ہم نے اس کا نام ایف دیا ہوا ہے, اس کی کوئی ریٹرن ٹائپ نہیں ہے, اس کو کوئی آرگومنٹ نہیں پیش ہوتا. سو اس کا پروٹوٹائپ ہے سمپلی void f with empty parentheses, یا اس میں بھی void لکھتے ہیں. Another new keyword void, specifically used in C++ and these later languages to indicate کہ یہ فنکشن کوئی چیز واپس نہیں کرتا. So otherwise we could just write f parentheses and that's enough, وہ default کر جائے گا to some other data type. So main کے اندر سے ہم f کال کرتے ہیں, اور f کی اگر آپ definition دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ جی سی آؤٹ کے ساتھ inside function f I is equal to so and so. اب جو مین میں ہم نے I equal to 10 کہا تھا وہ f کے اندر سے بھی وہی ویلیو پرنٹ ہو جاتی ہے. f کے اندر ہم نیکسٹ لائن ڈال دیتے ہیں I is equal to 20 اور فنکشن کو ختم کر دیتے ہیں. کیا ہوا, I کو ویلیو 20 اسائن ہو گئی. کون سا I؟ وہ I جو کہ تمام فنکشنز انکلوڈنگ مین سے باہر ڈکلیئرڈ ہے. اٹ ہیز گلوبل اسکوپ, سو اٹ ایکچولی دس اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ ورکڈ. واپس ہم فنکشن کال کے بعد مین میں آئے گا آپ کا جو پروگرام فلو ہے, وہاں پہ پھر آپ سی آؤٹ کے ساتھ اگر I کی ویلیو پرنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو ویلیو 20 نظر آئے گی. سو گلوبل ویریبلس کین بی اسائنڈ ٹو and used by any and all functions within the file. Okay? That's why I said that there is a danger کہ جی فنکشن کے اندر ہم نے I کو ایز اے لوپ کاؤنٹر استعمال کر لیا, واپس آئے تو پتہ چلا جی وہ جہاں لوپ ختم ہوئی تھی وہ ویلیو واپس پہنچ گئی ہے. So those are side effects that you have to guard against. So you should restrict your use of global variables. Use local variables wherever possible so that there are no unwanted side effects. Let us move now to function calling again. دیکھیں پچھلی دفعہ میں نے بات کی تھی کہ سی کا ڈیفالٹ جو ہے
وہ ہے کال بائی ویلیو. واٹ ڈز دیٹ مین؟ اٹ مینس کہ جب ہم ایک فنکشن کو کال کرتے ہیں اور اس کو کوئی آرگومنٹس بھیجتے ہیں تو ایکچولی آپ آرگومنٹس کی کاپی بھیج رہے ہوتے ہیں, اوریجنل آرگومنٹ یعنی ویریبلس نہیں بھیج رہے ہوتے. وہ کاپی کی ویلیو فنکشن میں پہنچ جاتی ہے, فنکشن اس کو استعمال کرے, چینج کرے, جو مرضی کرے, اس کا ریزلٹ جو مرضی واپس بھیجے, لیکن وہ ویلیو ہی استعمال ہو رہی ہوتی ہے. اوریجنل ویریبل از ناٹ بینگ ٹچڈ, سو اٹ از کال بائی ویلیو. اس کا سمپل سا ایگزامپل دے دوں. سپوز میرے پاس ایک خط ہے اور خط کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ کوئی کریکشنز ہونے والی ہیں, تو میں کہتا ہوں کسی اور کو ڈپیوٹ کرتا ہوں کہ بھئی اس کی کاپی بناؤ اور اوریجنل میرے پاس چھوڑ دو اور کاپی کے اوپر کریکشنز کر کے لے آؤ. اب نوٹس کہ وہ کریکشنز آ جائیں گی میرے پاس, لیکن اوریجنل کو کچھ نہیں ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, سو آئی ہیو گیون اے کاپی آف دا اوریجنل وچ از دا کال بائی ویلیو پارٹ. آن دا ادر ہینڈ اگر میں لیٹر ہی اوریجنل پکڑا دیتا اور میں کہتا ہوں اس پہ کریکشنز کر لاؤ, تو جب وہ واپس آتا تو اوریجنل بھی بدلا ہوا ہوتا. دیٹ وڈ ہیو بین اے کال بائی ریفرنس. ناؤ سی کا ڈیفالٹ جو ہے وہ ہے کال بائی ویلیو, اینڈ اٹ از نائس بیکاز اٹ سیوز اس فرام انوانٹیڈ سائڈ افیکٹس. جو کال بائی ریفرنس ہے وہ ذرا سا کمپلیکیٹڈ ہے, بٹ یو کین سی کہ جی سم ٹائمز وی مے وانٹ ٹو ایکچولی ہیو دا ویلیو آف اے ویریبل چینجڈ بائی a function that we have called from the calling program. In that case we will use call by reference. Let us take an example and make certain for ourselves کہ جی call by value works the way it is supposed to work. So suppose آپ ایک main program لے لیتے ہیں اور ایک اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا function our usual f function لے لیتے ہیں جس کو ایک integer پاس ہوتا ہے اور وہ integer کو ڈبل کر کے اس کو پرنٹ کر دیتا ہے اور پھر واپس کنٹرول مین پروگرام کو دے دیتا ہے. سو بیسیکلی اوپر ایک فنکشن کا ایف کا پروٹوٹائپ دے دیا, وی سے ایف ود ان پیرنتھیسز یو سے انٹ, وہ اس کا پروٹوٹائپ ہو گیا. مین لکھ لیں, انٹیجر انٹ آئی ڈکلیئر کر لیں اور پھر آئی کو لیٹ سے آئی از اکول ٹو 10, یوز اے سی آؤٹ ٹو ڈسپلے دا ویلیو آف آئی اینڈ آف کورس پٹ ان دا ورڈ سیئنگ ان مین. ٹھیک ہے نا, تاکہ پتہ چل جائے یہ پرنٹ کہاں سے آئے. جب اسکرین پہ نظر آ رہی ہوتی ہے چیز تو آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس وقت کون سا فنکشن چل رہا ہے. سو یہ چیزیں ہم اپنے لیے اپنی سہولت کے لیے لکھتے ہیں. سو اٹ ہیلپس اس ان ڈیبگنگ اینڈ ٹریکنگ دا فلو آف اے پروگرام. سو وی سے ان مین آئی از اکول ٹو وٹ ایور ویلیو وی اسائن ٹو اٹ. دین وی کال دا فنکشن ایف. ایف کال ہوتا ہے تو وہ ہوگا ود آئی. سو ایف پیرنتھیسز آئی. اب ہم فنکشن میں چلے گئے. فنکشن میں جب کنٹرول گیا تو اس کی جو آپ کی ڈیفینیشن ہے وہ آپ کے ہینڈ آؤٹس میں پڑی ہوئی ہے. ڈیفینیشن میں ہمارے پاس آ گیا کہ جی انٹ آئی میں ہم نے اس کو ریسیو کر لیا. اب یہ آئی جو ہے یہ فنکشن کا آئی ہے, مین والا آئی نہیں ہے. اوکے, وی ول پروو اٹ ان اے فیو منٹس. یہاں پہ جا کے ہم کہتے ہیں کہ جی سی آؤٹ ان فنکشن ایف آئی از اکول ٹو 10 اور وٹ ایور دا ویلیو از دیٹ وی اسائنڈ ان مین. اس کے بعد ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی آئی star equals 2. Remember star equal is the compound assignment operator. So we've said I is equal to I multiplied by 2. To confirm یہ ہو گیا ہے, ہم فنکشن f میں ایک اور سی آؤٹ کر دیتے ہیں, پرنٹ لے لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں سی آؤٹ ان فنکشن f I is now equal to value of I. تو اگر پہلے 10 تھا اب وہ 20 ہو جائے گا اور یہاں سے فنکشن ختم ہو جاتا ہے. You go back to main. مین میں جا کے نیکسٹ لائن ایف کی کال کے بعد والی لائن پہ ہم پھر کہتے ہیں سی آؤٹ بیک ان مین آئی از اکول ٹو, کیا پرنٹ ہوگا, وہ ویلیو پرنٹ ہوگی جو پہلے مین میں اسائنمنٹ کے تھرو ہم نے آئی میں ڈالی تھی. یعنی فنکشن نے آئی اسٹار اکولس 2 کیا ہوا ہے لیکن مین والے آئی کو کچھ نہیں ہوا. دس ان اے وے پرووز دا پوائنٹ کہ جو کال تھی وہ بائی ویلیو گئی تھی. From a conceptual perspective, you should always think in terms of کہ جی ہوتا کیسے ہے کہ جی میرے پاس کچھ ویلیوز ہیں جو میں کسی فنکشن کو پاس کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہ ان کو استعمال کرے اور آپریٹ کرے. میں ان ویلیوز کی کاپی بنا کے کہیں اور رکھ دیتا ہوں اور پھر فنکشن کو کہتا ہوں یہ کاپی پڑی ہوئی ہے, یہ لے جاؤ اور ان ویلیوز کو استعمال کر لو. جو میرے پاس اوریجنل ہے وہ سیکیور ہے, اٹ از ناٹ ٹچڈ. چلیں ایک اور کال بائی ویلیو کا ایگزامپل کرتے ہیں جو ذرا سا زیادہ یوزفل ہے.
اب سپوز ہمارے پاس ایک فنکشن ہمیں چاہیے جو کہ ایک نمبر کا اسکوئر ریٹرن کرتا ہو، اور نمبر جو ہے وہ ڈبل پریسیجن ہو سکتا ہے. سو پہلے تو ہم فنکشن لکھ لیتے ہیں، لیٹس سے کہ جی ڈبل، دیٹ ول بی دا ریٹرن ٹائپ. نیم آف دا فنکشن ہم لکھتے ہیں اسکوئر، SQUARE، اگین ڈسکرپٹیو، اور اس کے ایک نمبر پاس کیا جائے گا ایز این آرگومنٹ، وہ بھی آف ٹائپ ڈبل ہوگا. سو پیرنتھیسز کے اندر اسے ڈبل ایکس، اوپننگ بریس کلوزنگ بریس ڈال کے درمیان میں ہم باڈی آف دا فنکشن کرتے ہیں، ریٹرن ایکس ٹائمز ایکس. سمپل، ٹھیک ہے نا. جو بھی ویلیو نمبر اس کو پاس کیا جائے گا اس کو اس نے اپنے آپ سے ملٹیپلائی کرنا ہے، اسکوئر لینا ہے اور وہ ویلیو ریٹرن کر دینی ہے. اب آ جائیں ہم مین کی طرف. تو مین کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک نمبر ڈکلیئر کرتے ہیں ڈبل نمبر، اور اس کو پھر ہم ویلیو اسائن کر رہے ہیں نمبر ایکولز 123.456 فار ایگزامپل، اور ہم آگے جا کے سیدھا فنکشن کال کرتے ہیں، اور وہ فنکشن کال ہم سی آؤٹ کے اندر سے ہی کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں سی آؤٹ لیس دین ود ان کوٹیشن مارکس دا اسکوئر آف کوٹیشن مارکس کلوزڈ، پھر لیس دین نمبر، پھر لیس دین، پھر کوٹیشن مارکس کے ساتھ از، پھر اسپیس چھوڑ کے. میں سارا کچھ اس واسطے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو ہینڈ آؤٹ فالو کرنے کی. نو نیڈ، اٹس ان فرنٹ آف یو اینڈ یو شوڈ بی فیملیئر ود دا سی آؤٹ سنٹیکس بائی ناؤ. از کے بعد جو پھر لیس دین سائن ہم نے ڈالے، اس کے بعد ہم ڈائریکٹلی فنکشن کو کال کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں اسکوئر پیرنتھیسز نمبر پیرنتھیسز کلوزڈ سیمی کولن. واٹ ہیپنز از کہ سی آؤٹ کے اندر سے ہی یہ فنکشن کال ہوگا. جو بھی نمبر کی ویلیو ہے وہ وہی جو میں نے بات کی تھی کہ کاپی بن کے اس کی ویلیو اسکوئر فنکشن کو چلی گئی، اس نے اس کو اپنے آپ کے ساتھ ملٹیپلائی کیا، اس نے ریسیو کیا ان اٹس اون لوکل ویریبل کالڈ ایکس، اس کے اندر اس کو ملٹیپلائی کر کے اس نے اس کا اسکوئر کی ویلیو واپس بھیج دی. جو ویلیو واپس آئی وہ سی آؤٹ نے پرنٹ کر دی. سو اف یو وانٹ ٹو کنفرم کہ جی نمبر کی ویلیو ابھی بھی نہیں بدلی، تو بے شک اس کے بعد ایک اور سی آؤٹ لائن ڈال لیں کہ جی دا کرنٹ ویلیو آف نمبر از ویریبل نمبر، ٹھیک ہے، اینڈ یو ول فائنڈ آؤٹ کہ جی نمبر کی ویلیو نہیں بدلی جو اسکوئر فنکشن تھا اس نے. دیز آر آل ایگزامپلز آف کال بائی ویلیو. وائی آئی مینشنڈ دس پرٹیکولر ایگزامپل کہ جی اسکوئر، ان فیکٹ کیونکہ سی کے اندر بلٹ ان یہ آپریٹرز نہیں ہیں اسکوئر روٹ کرنے کے لیے یا اسکوئر کرنے کے لیے یا اسکوئر روٹ لینے کے لیے یا لاگ لینے کے لیے، انہوں نے پوری ایک میتھمیٹکس کی لائبریری آپ کو دی ہوئی ہے. وہ لائبریری جو ہے وہ ان کے پروٹوٹائپ سارے ایک فائل ہے کالڈ math.h، وہی ہیڈر فائل، اس کے اندر سارے فنکشن کے پروٹوٹائپس پڑے ہوئے ہیں. وہ math.h میں دی اور علیحدہ ایک لائبریری فائل ہے جس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے. سو اگر آپ نے کوئی بھی میتھ کا فنکشن استعمال کرنا ہو تو اپنے پروگرام کے اوپر آپ لکھیں گے شارپ انکلوڈ، اسی طرح اینگل بریکٹس کے ساتھ math.h، ہے نا، وہ انکلوڈ ہو جائے گی، سارے پروٹوٹائپس آپ کو مل جائیں گے، اس میں میتھمیٹیکل فنکشنز آ جائیں گے. اسکوئر روٹ SQRT ٹیکس ون نمبر آف ٹائپ ڈبل اینڈ ریٹرنز اے ڈبل. سو اس کا اگر پروٹوٹائپ ہم لکھ رہے ہوں، ہم لکھیں گے ڈبل SQRT ڈبل، بٹ یہی چیز math.h کے اندر آلریڈی لکھی ہوئی ہے. اسی طرح لاگ ہے، log 10 ہے، پاور ایک فنکشن ہے. ابھی تک یاد ہے ہم نے ایک فنکشن لکھا تھا which said x to the power n where n was an integer. یہ جو سی کا ساتھ فنکشن آتا ہے، I am careful, I am not using the word built in, there is no such thing as a built in function، ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے، somebody else wrote it for you, you can write your own whatever you want. جو ساتھ آتا ہے پاور کا فنکشن POW، وہ ہمارے ریز ٹو پاور x, n فنکشن سے کہیں زیادہ فلیکسیبل ہے، کیونکہ وہ ریز کرتا ہے x to the power y، جہاں x اور y جو ہیں دونوں ڈبلز ہو سکتے ہیں. دیر از نو ریکوائرمنٹ کہ وہ انٹیجر کو ریز ٹو دا پاور کرے، اینڈ سو آن. دیر از اے ہیوج نمبر، سائن، کاس، ٹین، یہ سب اویلیبل ہے math.h کے اندر، اور سب میں ایک چیز کامن ہے، دے آر آل کال بائی ویلیو. جو بھی نمبر آپ بھیجیں گے کہ اس کا سائن لے کے ہمیں ویلیو دو، اس کے اسکوئر روٹ لے کے ویلیو دو، اس نمبر کے اوریجنل ویریبل کو کچھ نہیں ہوگا، اس کی ویلیو مینٹین رہے گی، کاپی اس کی جائے گی بائی ویلیو، استعمال ہوگی، اس کا ریزلٹ آپ کے پاس آ جائے گا. It's all call by value. Do we ever want to use call by reference?
ان ادر ورڈز جب ہم چاہیں کہ کوئی ایسا فنکشن ہو جس میں اوریجنل ویریبل کی ویلیو ہی بدل جائے. سو تھنک اباؤٹ یہ جو ابھی ہم نے اسکوئر کا ایک فنکشن لکھا ہے, ہم ایسا چاہیں کہ جی ہم کہیں اسکوئر ایکس اور ایکس جو ہے وہ بذات خود اسکوئر ہو جائے. دیٹ مینس کہ جی اب صرف ویلیو پاس ہو کے وہاں کچھ کام نہیں ہوا, کوئی چیز ہم نے بھیجی جس کا ریزلٹ ہمارے کالنگ پروگرام والے ایکس کو بھی افیکٹ کر گیا. یہ والے فنکشن جو ہیں یہ کال بائی ریفرنس فنکشنز کہلاتے ہیں. اب ان کے اندر تھوڑی سی مطلب کمپلیکیٹڈ ایشوز کچھ آ جاتے ہیں کہ جی ان کو کیسے کمیونیکیٹ کیا جائے بٹوین دا کالنگ پروگرام اینڈ دا فنکشن وچ از بینگ کالڈ بائی ریفرنس. ایز دا نیم از اپیرنٹ فرام دا نیم, ریفرنس مینس کہ جی ہم ویلیو نہیں بھیج رہے, ہم اس کا کوئی پتہ بھیج رہے ہیں. یو کین تھنک ان ٹرمز آف کہ جی آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کی تھی کہ ویریبل جو ہیں وہ میموری لوکیشنز کے نام ہیں, تو جہاں پہ میموری لوکیشن ہے وہاں نام بھی ہے تو اس کا پتہ بھی ہے. دیر از a memory address associated with that name. If I want my calling program, or rather, if I want the called program to change the value of any variable inside a calling program, then I must pass the address of the variable to the subfunction. If I pass the address, سوچیں کیا ہوگا, کیا میں فنکشن کو کہہ رہا ہوں کہ جی وہ نمبر جو میموری ایڈریس 1 2 3 کے اوپر پڑا ہوا ہے اس نمبر کو اسکوئر کر دو, اور ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کی ویلیو اسی کے اندر ڈال دینا. تو جب یہ کام ہو کہ ہمارے مین کالنگ فنکشن کے پاس ہم واپس آتے ہیں تو کالنگ فنکشن پھر جا کے میموری لوکیشن کو دیکھتا ہے کہ جی یہاں کیا پڑا ہوا ہے, تو وہاں پہ اس کو نئی ویلیو مل جاتی ہے. مورل آف دا اسٹوری, whenever we want to call by reference, then we cannot pass the value, we have to pass the address of the value, the memory address. So we have to introduce a new mechanism. That new mechanism within C is the ampersand operator. ٹھیک ہے, اینڈ سائن جو ہے نا آپ کے کی بورڈ پہ, وہ ایمپرسینڈ کیریکٹر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے ٹو ٹیک دا ایڈریس آف اے ویریبل. سو لیٹس لک ایٹ اے فنکشن, اسی کا اسکوئر کی ایک ماڈیفیکیشن جہاں پہ اسکوئر بذات خود ایکس کی ویلیو کو اسکوئر کر چھوڑے, اور کالنگ پروگرام جو ہے اس کے اندر بھی اس کا ایفیکٹ ہمیں نظر آئے. اب دیکھیں تھوڑا سا میں پہلے مین کی بات کر لیتا ہوں اور پھر آتے ہیں کہ جی وہ جو فنکشن ہے اسکوئر کا فنکشن اس کی نئی شکل صورت کیا بنتی ہے. مین کے اندر تو سمپل ہے, ہم نے ڈبل ایکس ڈکلیئر کر دیا, ایکس کو کوئی ویلیو دے دی, لیٹس سے ایکس از اکول ٹو 123.456, اٹس اے ڈبل نمبر. اس کے بعد ہم نے کہا اسکوئر ایکس. ٹھیک ہے, اب اسکوئر ایکس اکیلا نہیں ہم کہہ سکتے, ادروائز اٹ وڈ بی اے کال بائی ویلیو. پہلی چیز, اٹس ناٹ, وی ڈونٹ وانٹ اٹ ٹو ریٹرن اینی تھنگ. ہم تو کہتے ہیں کہ ایکس اس کو اس طرح سے پاس کیا کہ ایکس بذات خود بدل جائے. سو وی ناٹ لوکنگ ایٹ اے ریٹرن ویلیو, تو اسکوئر ایکس ول بی آن اے لائن بائی اٹ سیلف. لیکن ایکس کو ہم اس طرح نہیں لکھتے, ہم کہتے ہیں اسکوئر پیرنتھیسز ایمپرسینڈ ایکس پیرنتھیسز کلوزڈ سیمی کولن. یہ جو اینڈ ایکس لکھا ہے, سو آئی ول کال دا ایمپرسینڈ اینڈ ایکس جو لکھا ہے, دیٹ مینس کہ جی ایکس کی ویلیو پاس نہیں ہو رہی, ایکس کا میموری ایڈریس پاس ہو رہا ہے. سو دا فنکشن اسکوئر از بینگ کالڈ ود دا میموری ایڈریس آف دا ویریبل ایکس. آئی ہوپ دیٹ از کلیئر. ناؤ وی گو ٹو دا فنکشن اٹ سیلف. ابھی میں نے اس کی پروٹوٹائپ, ڈیکلریشن, ڈیفینیشن اسی واسطے چھوڑی رکھی ہے کہ اب ایک اور تھوڑی سی ٹرکی بات آ رہی ہے. جب ہم فنکشن میں پہنچے اسکوئر میں, تو اب بتائیے کہ وہ ریسیو کیا چیز کر رہا ہے. از اٹ ریسیونگ اے ویریبل آف ٹائپ ڈبل؟ نو, اٹ از ان اے وے ریسیونگ اے ویریبل آف ٹائپ ایڈریس. بٹ ہمیں تو ایڈریس کا بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ویریبل ٹائپ کیا ہوتی ہے. یہ وہ سی کا مشہور زمانہ ایک لفظ اب میں استعمال کرتا ہوں جو کہ بعد میں بہت عام استعمال میں آئے گا, وہ ہے پوائنٹر. اس کا سمبل از دا ایسٹرسک سمبل, دا اسٹار آن دا کی بورڈ. اسکوئر کا فنکشن جو چیز ریسیو کر رہا ہے دیٹ از دا ایڈریس آف اے ویریبل, اور ایڈریس آف اے ویریبل کو ریسیو کرنے کے لیے دا ٹائپ آف ویریبل از اے پوائنٹر. سو وی سے اسکوئر
then within parentheses we say double star x. इसको पढ़ने का तरीका ये है कि जी when we say double star x, you read it normally as x is a pointer to a variable of type double. So it's like right to left आप पढ़ रहे हैं. x is a pointer, so star जहाँ आएगा उसको आप पढ़ेंगे is a pointer of to a variable of type जो पहले दी हुई है which is double. So अब जब आपने मेन प्रोग्राम से and x करके भेजा एड्रेस, वो इस वेरिएबल में आ गया. जो स्टार x है, this actually means whatever x points to, you need the value. Okay, so you can get the value of the variable by using star x. Okay, now inside square we have to do this थोड़ी सी गंदी टाइपिंग कि we have to say whatever x points to is equal to whatever x points to multiplied by whatever x points to. That's the square. So अब हम क्या कह रहे हैं, उसको लिखने का star x equal to star x whatever x points to, फिर star which is the multiplication, और फिर star x semicolon. Tricky but not that bad. Okay, सिर्फ जो ट्रिक है और जो चीज़ याद रखने वाली है वो स्टार एक्स आपने इकट्ठा लिखना है, उसके दरमियान में स्पेस नहीं देनी. सो नाउ व्हाट वी सेइंग इज कि जी वो जो मेमोरी में एक डब्बा था बॉक्स नंबर 100, ये लाइन कह रही है बॉक्स नंबर 100 के कंटेंट्स को लो, जो भी उसमें वैल्यू पड़ी हुई है उसको उसके अपने साथ मल्टीप्लाई करो और वापस उसी डब्बे में डाल दो. Okay, so you can think of envelopes, labels, boxes, buckets, whatever, but the concept is the same. We are now not sending you the value inside the box, we are sending you the box number. So and x से box number गया and star x से हमने इस्तेमाल किया whatever x points to, यानी whatever the contents of the location at address x. Okay, इस मैकेनिज्म के साथ अब हम कॉल बाय रेफरेंस इंप्लीमेंट कर सकते हैं. सो बैक टू द फंक्शन, स्क्वायर एक्स जो है कहता है स्टार एक्स इक्वल्स स्टार एक्स टाइम्स स्टार एक्स सेमीकोलन एंड ऑफ फंक्शन. वाई नो रिटर्न स्टेटमेंट? भाई रिटर्न तो अगर हम कोई वैल्यू करना चाहते तो फिर रिटर्न स्टेटमेंट आती. अब तो हमने ये कहा कि जी वो वैल्यू कैलकुलेट करके वापस हमने उस डब्बे में डाल दी है. आप वापस मेन प्रोग्राम में आए, वहां पे जाके x की वैल्यू प्रिंट करें, यू विल फाइंड कि वो स्क्वायर हो चुकी है. सो दिस इज नाउ अ कॉल बाय रेफरेंस. बाय एंड लार्ज वी ट्राई टू अवॉइड अ कॉल बाय रेफरेंस. क्यों? क्योंकि जी उसके साइड इफेक्ट तो ऑटोमेटिकली हो गए ना, आपने तो किसी चीज का पता ही बता दिया. ओके, डेंजरस इवन इन रियल लाइफ. इफ यू वांट टू गिव समबॉडी सम वैल्यू, you don't provide them your home address कि जी वो घर पे आके वहां पे कुछ कर लें. ठीक है, you normally try to work with values rather than with references. यहाँ पे भी whenever we need to use a reference we use it, otherwise we don't. We stay with the call by value convention. So just to recap, the default is call by value, and if we want to do a call by reference in C we have to do something special. But let me warn you against it. We will worry about it when we get to the arrays part. लेकिन इस वक्त by and large you should be using call by value. Pointers के बारे में हम बहुत तफसील में जाएंगे आगे. So आज के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि जी रेफरेंस के लिए पास करना पड़ता है हमें एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल. वो एड्रेस लेने के लिए हमारे पास एम्परसेंड ऑपरेटर है. So we say and x to send the address of x, and to receive it we use a pointer variable star x which receives the address of a variable, and then star x means whatever x points to, so it becomes a value. अब हम थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं on another type of function. ये functions हैं जिनको हम कहते हैं recursive functions. एक स्पेशल किस्म का फंक्शन है जो कि अपने आप को कॉल कर सकता है. ये किस किस्म का फंक्शन होगा? Think about it. There are many problems and many specific areas जहाँ पे आप देखेंगे कि जी एक चीज़ इस तरह से मॉडल की जा सकती है कि वो अपने आप को रिपीट करे. I'll give you a simple example. What about x to the power 10? कैसे कैलकुलेट करेंगे? Well, there are many ways of doing it, but from a simple perspective you can say कि जी by definition x to the power 10 is x
times x to the power 9. So what is x to the power 9? It is x times x to the power 8. What is x to the power 8? It's x times x. You can see the pattern. The pattern is, if I have x to the power n, I can always write it as x times x to the power n minus 1. اور اگر کمپیوٹ کرنا ہو تو آئی کین آلویز رائٹ اے پروگرام وچ سیز کہ جی مجھے پاور لینی آنی چاہیے. وہ کیسے لیں گے کہ جی دا پاور فنکشن اٹ سیلف سیز کہ اف آئی ایم گیون ایکس اینڈ آئی ایم گیون این, آل سے ریٹرن ایکس ٹائمس پاور آف ایکس آف این, ایکس کاما این مائنس 1. سو اٹس اے ریکرسو کال. فنکشن اپنے آپ کو کال کر رہا ہے. ناؤ کین وی جسٹ لیو اٹ ایٹ دیٹ؟ نہیں, یو ہیو ٹو نو کہ یہ ریکرسو کال رکے گی کہاں پہ جا کے. سو جب n-1 جاتا ہے یا 1 پہ آ جاتا ہے یا 0 پہ آ جاتا ہے, آپ اس کو روک لیتے ہیں. یہ پاور ایگزامپل کے لیے. اسی طرح کے کئی اور پرابلمس آپ دیکھ سکتے ہیں. فیکٹوریلس, اوکے, فیکٹوریل آپ کو یاد ہوگا کہ جی فار اے پازیٹیو انٹیجر از ڈیفائنڈ ایز, مطلب اگر n فیکٹوریل لینا ہے تو n ملٹیپلائڈ بائی n-1 ملٹیپلائڈ بائی n-2 all the way down to times 3 times 2 times 1. So it's a whole multiplication. اور اگر اس کو split کیا جائے تو دیکھیں, let's say 5 factorial. یہ کتاب میں بھی اچھی طرح کھول کے example دیا ہے, so you can study it there. کہ جی 5 factorial by definition is 5 times 4 times 3 times 2 times 1. But اگر 5 times کو میں علیحدہ کر دوں تو باقی کیا بچا؟ باقی بچا 4 times 3 times 2 times 1, which by definition is 4 factorial. So 5 factorial is equal to 5 multiplied by 4 factorial. So if I had a factorial function, then it would do something like that. کہ جی factorial n کیا چیز ریٹرن کرتا ہے؟ n times factorial of n minus 1. لیکن اس کو رکنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے, تو factorial میں بھی ہم رکنے کے لیے 1 استعمال کر سکتے ہیں, although 0 factorial is also equal to 1. So ریکرسو فنکشنز جو ہیں اس کے اندر ہمیشہ ایک بیس کیس ہونا چاہیے, کہ ایک رکنے کی جگہ ہونی چاہیے, اور پھر جو پرابلم ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں. ایک ٹکڑا وہ جو کہ پروگرام خود مطلب ایکسیکیوٹ کرے, اور دوسرا ٹکڑا وہ جو کہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے, یعنی پروگرام کی ہی شکل اختیار کر رہا ہو. سو ریکرسو فنکشنز کے اندر فیبوناچی سیریز ہے, وہ بھی آپ کے اندر کتاب میں دی ہوئی ہے. فیکٹوریل کو ذرا سا دیکھ لیتے ہیں کیسے لکھیں گے. فیکٹوریل کا فنکشن لکھنے کے لیے پہلے ہم نے کہا جی یہ اٹس اے پازیٹیو انٹیجر جو پاس ہو رہا ہے, سو وی سے ریٹرن بھی انٹیجر ہوگا. آئی وڈ پریفر کہ جی آپ ریٹرن لانگ کر دیں. کیوں لانگ کر دیں؟ بیکاز فیکٹوریل کی بھی ویلیو بہت جلدی بہت بڑی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, سو جب آپ فیکٹوریل کمپیوٹ کرنے لگیں گے تو شاید انٹیجر اوور فلو کر جائے, میموری میں اتنی جگہ ہی نہ ہو کہ انٹیجر کی ویلیو اسٹور کر سکے. So if we were to write the factorial function, let us use long integers, which as you know in C are called long. So we say long factorial long n. Okay, so n will be the variable that we use inside. جب ہم فنکشن کے اندر جاتے ہیں so سب سے پہلے آپ بیس کیس کو چیک کر لیں, کیا n 1 تو نہیں ہو گیا. So if n is equal to 1, return 1. ٹھیک ہے, اور ریٹرن n بیکاز ویلیوز کی 1 ہے. ایلس ریٹرن n ٹائمس فیکٹوریل n minus 1. ویری ایلیگنٹ, ویری لاجیکل. ٹھیک ہے کہ جی n علیحدہ کر دیا, باقی کیا بچا n-1 فیکٹوریل, تو اس کے ساتھ ہم نے اس کو واپس کر دیا. ناؤ یو کین لک ایٹ دا ورکڈ آؤٹ ایگزامپل. فیبوناچی سیریز کا ایگزامپل ہے, میں نے پاور کا ایگزامپل دیا. یو کین ٹرائی ٹو پروگرام اٹ ریکرسively. The issue is most of these problems can be handled by the programming techniques جو کہ already ہم master کر چکے ہیں. I already told you کہ جی decisions and loops and you can write any program. So do we need to go into recursion? The answer is, look, it adds a little elegance to your programming, but there is a big price to pay. دیکھیں ہوتا کیا ہے. اگر آپ وہی کتاب میں اگر دیکھیں گے فیبوناچی کا ایگزامپل تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جی ایک فنکشن کال ہوتی ہے, اس کے اندر سے دوسری فنکشن کال ہوتی ہے, اس کے اندر سے تیسری ہوتی ہے. یہ ہوتا جاتا ہے جب تک آپ بیس کیس میں نہیں پہنچے, اور بیس کیس پہ پہنچتے ہیں تو اب واپس آنا شروع ہوتے ہیں. اتنی دیر تک یہ ساری فنکشن کالز جو تھی, یہ سیکوینس جو تھا,
یہ ختم نہیں ہوا. ایک کال شروع ہوئی, وہ بھی ختم نہیں ہوئی, اس سے ایک اور کال شروع ہو گئی, وہ بھی ختم نہیں ہوئی, اس سے ایک اور کال شروع ہو گئی. فرام ان سائڈ دا کمپیوٹر دا پرسپیکٹو از کہ جی دیر از اے مینجمنٹ ایشو. فنکشن کون سا تھا, کتنے لیول پہ ہے, کیا چیز اس کو پاس ہوئی, یہ کھلا رکھو, ابھی آگے اور چلا جائے گا. ٹھیک ہے. سو دیر از اے میموری اوور ہیڈ. دا ادر اوور ہیڈ از اے اسٹیکنگ اوور ہیڈ. سوچ لیں کہ جی اگر میں فیکٹوریل اس کو کہہ دوں کہ جی 500, تو اٹ از 500 nested calls of a function and none of them completes. Now I could write the factorial function very easily with a simple loop جس میں کوئی اسٹیکنگ نہیں ہوگی, کوئی میموری اوور ہیڈ نہیں ہوگا, کوئی مینجمنٹ اوور ہیڈ نہیں ہوگا. سو یو ہیو این آپشن آف ایدر گوئنگ ٹو ایلیگنٹ کوڈ or to go to efficient code. I mentioned earlier, sometimes there is a trade-off. Elegance versus efficiency. Where the price is not too high, go for elegance. But if the price is too high, then efficiency wins. Okay? Computer time, although it's very, very inexpensive now, is still expensive. Let's try to do the job efficiently. Okay? So recursive functions are a facility that is available in C and in many other languages as well, but not in all languages. That's interesting to know. لیکن recursion جو ہے, پہلی چیز, تمام problems recursively solve نہیں ہوتے. A certain set of problems which can be separated, the way I said, there's a base case and there's an iterative case. لیکن اس کے ساتھ associated overhead ہے, and you have to be clear کہ جی خرچ زیادہ کرنا ہے یا ایلیگنس, مطلب ایلیگنس لینی ہے یا ایفیشنسی لینی ہے. سو اب لیٹس ٹیک اے لٹل ریویو آف واٹ ویو ڈن. وی اسپوک اباؤٹ ہیڈر فائلز اینڈ وی سیڈ دیٹ دس از اے نائس میکنزم آف پٹنگ آل یور پروٹوٹائپس اینڈ ڈیفینیشنز آف لیٹس اے گلوبل کانسٹنٹس دیٹ یو وانٹ ٹو یوز ان سائڈ یور پروگرامس. یو کین پٹ دیم ان ون پلیس یوزنگ ہیڈر فائلز. دین وی وینٹ آن اینڈ وی اسپوک اباؤٹ دا اسکوپ آف ویریبلس. کہاں ویزیبل ہیں, کہاں نہیں ویزیبل, کہاں پہ ڈکلیئر کریں تو کہاں استعمال کر سکتے ہیں, اینڈ سو آن. وی وینٹ آن ٹو فنکشنز اینڈ وی اسپوک اباؤٹ کال بائی ویلیو, کال بائی ریفرنس, اینڈ وی ول کم بیک ٹو دس. ان فیکٹ وی ول بی ریوزٹنگ موسٹ آف دیز ٹاپکس اگین اینڈ اگین ایز وی گو آن. اینڈ دین وی کیم ڈاؤن ٹو دا ریکرشن, اور اس کا میں نے تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا بھی دے دیا, اینڈ یو ہیو ٹو ڈو اے لاٹ آف ریڈنگ. اب بیک ٹو دا ٹائم جب میں پھر آپ کو ہنٹس, پوائنٹرز اکساتا ہوں, ماڈلس کی بات کرتا ہوں ایٹسیٹرا. یہ دیکھیں, دس کانٹیکٹ آف آورز وچ از مائی ٹاکنگ اینڈ یو سیٹنگ ان فرنٹ اینڈ لسننگ از اونلی دیٹ دس از اے اسمال پیس آف دا بگ پزل. رائٹ فرام ڈے زیرو میں آپ کو کہتا رہا ہوں, رائٹ پروگرامس, رائٹ پروگرامس, رائٹ پروگرامس. مے بی اس وقت آپ میں ابھی یہ صلاحیت نہ ہو کہ جی اپنے لیے کوئی پرابلم سوچیں. آئی تھنک یو ہیو دیٹ کیپیبلٹی. آل یو نیڈ ٹو ڈو از جسٹ لک اراؤنڈ یو, فائنڈ اے پرابلم دیٹس کمپیوٹیبل اینڈ رائٹ اے کمپیوٹر پروگرام. آن دا ادر ہینڈ آپ کی کتاب میں بے شمار ایکسرسائزز دی ہوئی ہیں, آپ ان کو کریں. جتنا کوڈ لکھیں گے اتنی آپ کو نا پروفیشنسی حاصل ہوگی, اتنی آپ کی ایلیگنس, اتنا آپ کا اسٹائل بڑھنا شروع ہو جائے گا. آپ کے پاس ایک اچھی پروگرامنگ انوائرمنٹ ہے, ڈیو سی پلس پلس از اے گڈ ٹول, اس کو استعمال کریں. ہیڈر فائلز آپ کو مل جائیں گی اس کے فولڈر اسٹرکچر کے اندر. یو کین سی دا ہیڈر فائلز, کھولیں ان کو, دیکھیں ان کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, اور کس نے لکھا ہوا ہے, یہ وہ گروؤں نے لکھا ہوا ہے جو لینگویج لکھتے ہیں, انہوں نے آپ کے لیے فنکشنز لکھ کے بھیجے ہوئے ہیں. ایک اور آپریٹنگ سسٹم آپ کو پتا ہوگا, لائنکس ہے. لائنکس کی اگر آپ کو سی ڈیز کہیں سے مل جائے تو یوزلی اس سی ڈی سیٹ کے اندر آپریٹنگ سسٹم کا سورس کوڈ موجود ہوتا ہے, اینڈ دیٹ سورس از آلسو ریٹن ان سی. So you can open it and look at, how the masters write programs. So don't just attend the lectures and leave it at that. یا اپنی ہم نے جو آپ کو assignment دی وہ assignment کر دی. I have exhorted you and I have told you and I have repeated again and again. Tomorrow belongs to brilliant but hard working people. There is no substitute for hard work. So do a lot of programming on your own, not just the assignments. Only then will you become a proficient programmer. Thank you very much. اگلی دفعہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.